का या सैयदी या हबीब अल्लाह, ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बबन, बहार हो या खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में इससे कबल हज़ारों का एक जमे गफ़ीर था, उनसे मुलाकात हम और दुआ के बाद अभी इंशाअल्लाह ताला आप ही से थोड़ी देर में मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग दरबार अलिया बिलावल शरीफ में मौजूद हैं और रात का पिछला पहर भी जारी हो चुका है। मरीज़ भी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बस हर सुबह मैं रब से यही दुआ फरमाता हूँ, ए अल्लाह मेरे पास उसी को भी जिसके मुकद्दर में अब तुमने शफा और करम लिख दिया है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज पे आता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जाने वाला है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। अभी बड़ा बबरकत रहमतों बख्शिशों और करम वाला महीना जो रमज़ान का है, बस कुछ ही दिनों में वो आने वाला है। अल्लाह करीम इस बबरकत महीने की सही तरीके से हमें इज़्ज़त और हुर्मत करने की तौफीक अता फरमाए, और जो बीमार आए हैं अल्लाह ताला उन्हें शफाए कामला अता फरमा कर उन्हें रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह काफ़ी दूर से पूरे पाकिस्तान नहीं, कश्मीर से नहीं, पूरी दुनिया से दरबार अलिया बिलावल शरीफ में हर रोज़ एक लोगों का जमे गफ़ीर होता है। और इंशाअल्लाह ताला इस बार हमने मस्जिद दरबार अलिया बिलावल शरीफ के साथ साथ जो आस्थाना अलिया कल सजदा है वहाँ भी इंशाअल्लाह ताला 2 दिन जिस तरह जुमेरात और इतवार मस्जिद दरबार अलिया बिलावल शरीफ में बैठते हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला 2 दिन जो है वो बुध और हफ्ता इंशाअल्लाह कल सजदा में बैठेंगे, और उसी रस्मी रूटीन के मुताबिक दम और दुआ का सिलसिला शुरू होगा। और जो ही ईद करीब और ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला वो मर्द दरवेश सूफी अबू सफा हजरत किबला आलम पीर मसंजर बिन सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना बड़ा उससे मुबारक जो है वो शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वो जून की 22, 23 और 24 तारीख बरोज जुमा हफ्ता और इतवार को इंशाअल्लाह ताला इतवार वाले दिन खुसूसी दम और दुआ का सिलसिला होगा। और इन 3 दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ ही मौजूद हूँ। हाजिरी देना मकसूद होता है। आपसे कबल 10-12 हज़ार बंदा मुझसे मुलाकात कर चुका है। मैं वहाँ खड़ा था तो मैं देख रहा था, बड़ी खूबसूरत बात, कितने वक्त बीत चुका है आपको खड़े हुए बैठे हुए, बहुत सारे मरीज को व्हील चेयर पे, लेकिन अल्लाह के बंदों के दरवाजे पे आने से मिलता क्या है, और अहले मज़ार के दरवाजे पे आने से खुदा किस तरह शफाए अता फरमाता है। जो जिंदगी का वक्त आप यहाँ बैठे हुए हर लम्हा खुदा का करम हुजूर की मोहब्बत अपने सीनों में डाल रहे हैं, और बीमारियों से नजात होकर शफाओं के समुद्र में दाखिल हो रहे हैं। तो मुझे फोटाबाद का एक शख्स मिला, अभी थोड़ी देर में पहले वो गया और कहने लगा, जी सरकार ये मेरा पोता है और ये 20 दिन हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे ये कोई चीज़ भी खा और पी नहीं सकता। जो चीज़ खाता है इसे उल्टी आता के, पानी भी पीता है तो उल्टी, और मुझे बड़ा इससे प्यार है, अकलौता है। और हमने बड़े डॉक्टरों से बड़े टेस्ट कराए, नतीजा ये निकला कि डॉक्टरों ने ये कहा हमारी मर्ज, इसकी मर्ज जो है वो हमारी समझ से बाहर है। फोटाबाद काफ़ी दूर का इलाका है, और वहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए इंसान कोशिश करता है पहले करीब के लोगों से पता किया जाए। कहने लगा कि मैंने कोशिश की बहुत सारे लोगों से मिलने के लिए, अगर इसका मसला मेडिकल नहीं तो रूहानी होगा, किसी तरीके से रूहानी तरीके से मैं इसको ठीक करा सकूं, लेकिन बस उसकी ज़िंदगी के अंदर
وہ بوتل اسے لگتی تھی جسے جسم کے اندر انرجی پوری ہوتی تھی ورنہ نڈال ہو جاتا تھا، لیکن ناکام رہا، پریشان ہوا۔ میں نے اچانک فیس بک کھولی تو مجھے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کی ایک نظر پڑی، پتہ پڑا۔ تو میں نے جب دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کو دیکھا تو میں نے ارادہ کیا، میں نے دل کے اندر سے، بڑی محبت والی بات ہے، ہر لمحہ خدا کا کرم، خدا کی مہربانی برستی ہے۔ کہتے میں نے ارادہ کیا، جب ارادہ کیا، پتہ کیا، تو آج کا دن جمعرات کا دن تھا اور مجھے یہ لکھا ہوا وہاں تھا کہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں جمعرات کو بیٹھتے ہیں اور اتوار کو میں یہاں تقریباً آپ سے قبل 2 سے 3 گھنٹے پہلے آ گیا، اور جو ہی میں اس دہلیز کے اندر داخل ہوا، صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجب علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ حاضری تھی۔ میں نے کوئی دم نہیں کرایا، آپ ابھی یہاں موجود نہیں تھے، اور جو داخل ہوا تو میرا بیٹا میری طرف دیکھنے، میرا نواز پوتا جو ہے وہ میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا مجھے محسوس ہوتا ہے میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، اگر ہو سکے تو میں کچھ کھانا کھا لوں۔ کہنے لگا کہ میں نیچے گیا لنگر خانے میں، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کھانا کھایا، 5-7 گھنٹے ہو گئے، نہ تو الٹی لگی اور نہ اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ اب دیکھیں، ایک بڑے خاص میں آپ کو لمحہ فکر دے رہا ہوں، لمحہ فکر، پوری اقوام عالم میں کروڑوں لوگوں کی دھڑکنیں دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے وابستہ ہیں، ان کی محبتیں ان کے سینے میں موجود ہیں۔ اب وہ زندگی میں پہلی مرتبہ آیا، شاید کبھی نہیں زندگی میں پہلی مرتبہ آیا، لیکن دہلیز کے اندر داخل ہوا، اللہ کے بندے کے بابرکت مزار کے اندر داخل ہوا۔ ہمیں لمحہ فکر ہے، لمحہ سوچ ہے، یہ سوچ ہے، لمحہ فکر ہے، بس ایک لمحہ فکر کر کے میں آپ کو دم کر دوں گا۔ وہ داخل ہوا، اب سوچنے کی بات ہے، اہل علم ہے، اہل عقل ہے، اہل شعور ہے، انسانی عقل کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی روحانی مرض ہو یا جسمانی مرض ہو، اس وقت تک اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کا طبیب یا کوئی ڈاکٹر یا مالک وہاں بیٹھا نہ ہو۔ لیکن عجیب سی بات ہے، طبیب بھی موجود نہیں، کوئی بات بھی نہیں، لیکن مزار کی حدود میں داخل ہوا، 20 دن سے پانی نہیں پی سکا، کہتا ہے میں اس علاقے کا چیئرمین ہوں اور مجھے اسی وجہ سے لوگ پسند کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میں جھوٹ سے قناعت کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں سچے لوگوں کے ساتھ ہوں، اور تم بھی ان کی محفل میں چلے جاؤ۔ یہ یاد رکھو کہ یہ وہ دربار ہے، یہ وہ آستانے ہیں، یہ وہ مزار ہیں جو سچے لوگوں کے ہیں۔ جب سچے لوگوں کے آپ دروازے پہ چلے جاتے ہو تو خدا کی وہاں سے رحمت مل جاتی ہے، کرم مل جاتا ہے۔ اب بغیر دم کیے اللہ نے اسے 20 دن کے بعد ایک بار پھر منہ سے کھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ کون سی مرض تھی، وہ کون سا درد تھا، وہ کون سی تکلیف تھی، وہ کون سی مشکل تھی جو اتنے دور حل نہیں ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہوتا تو 19 دن پہلے ہو جاتا، 18 دن پہلے ہو جاتا، لاہور فوٹا بعد میں کہیں قریب ترین میں ہو جاتا، لیکن رب چاہتا ہے کہ تو میرے بندے کی آستان پہ حاضری دے، میں تیری دنیا بھی بدل دوں گا اور آخرت بھی بدل دوں گا۔ وہ کہتے ہیں نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یقین کریں یہ مرضوں اور دکھ اور درد اور مصیبت کے علم کے مارے ہوئے لوگ جب صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجب علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے دربار پر آ کر آنکھوں میں نمی لاتے ہیں تو یہاں سے میرا خدا
ان کو جسمانی بھی شفا عطا فرماتا ہے اور روحانی بھی شفا عطا فرماتا ہے، روح کو بھی تسکین ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کے آنے کا مقصد، وہ کہتے ہیں رحمت خدا ٹوٹتی بھرتی ہے گناہگاروں کو، رحمت خدا ہے۔ انسان کو پتہ نہیں ہوتا میں کس دروازے پہ آیا ہوں اور کہاں سے مجھے کیا فیض مل رہا ہے۔ زمانے کی تاریخ راتوں کے اندر، بالکل اندھیری راتوں کے اندر آنکھوں سے دیکھ کر انسان اگر کسی چیز کے اوپر یقین نہیں کرے تو اسے منافق نہیں کیا جاتا، منکر نہیں کیا جاتا، اسے بخیل کہا جاتا ہے۔ اور بخیل کی صفت کیا ہے؟ شیطان کی صفت ہے، کیونکہ جس دل کے اندر بخل داخل ہو جاتا ہے، بخیلی داخل ہو جاتی ہے، حسد داخل ہو جاتی ہے، وہاں شیطان بسا کرتا ہے۔ اور جس دل کے اندر محبت داخل ہو جاتی ہے وہاں میرا خدا بسا کرتا ہے۔ اس لیے در درویش سے، اللہ کے بندوں کے آستان سے ہمیشہ پیغام محبت ملتا ہے، پیغام الفت ملتا ہے، انسانوں کی بھلائی کا پیغام ملتا ہے، انسانوں کی محبت کا پیغام ملتا ہے۔ انہی محبتوں میں جب انسان آتا ہے تو پھر اس کے لیے رب خوشخبری اور کرم فرما دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ بات یہ ہے کہ ایمان والے لوگ جو ہے وہ سورج کی طرح رہتے ہیں، وہ غروب نہیں ہوتے، طلوع ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اہل دل ہی سمجھ سکتے ہیں، اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں کہ در درویش پہ کیا نہیں ہوتا، کیا کرم نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر 5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جہاں خدا کا کرم ہو جاتا ہے، جہاں خدا کی مہربانیاں ہو جاتی ہیں، پھر چاہے کتنی بھی مخالف ہوائیں چلیں وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع بجھ نہیں سکتی جسے روشن میرا خدا کرے۔ اس لیے آپ آئے ہیں درد و علم کے مارے ہوئے ارادے اور نیت سے، صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی، حدیث کا مفہوم ہے اے بنی آدم ایک تیری مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے، اگر اپنی مرضی کو میری مرضی کے تابع کر دے، اپنی رضا کو میری رضا کے تابع کر دے تو میں اتنا کریم ہوں کہ میری مرضی بھی تیری مرضی ہے، اور اگر تو اپنی رضا پہ ڈٹا رہا تو میں تجھ سے تیری مرضی چھین لوں گا۔ خدا کے بندے اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتے بلکہ رب کی رضا سے گزارتے ہیں۔ اس لیے آپ آئے ہیں روح کی کیفیت کو، روح کا ایک ایسا رشتہ ہے، روح کی ایک ایسی سنگت ہے، روح کی ایسی ایک قربت ہے، روح کی ایسی ایک پیار ہے کہ جس کا تعلق دنیا تک نہیں معیشت تک سلامت رہتا ہے۔ اس لیے یہ وہ جگہ ہیں جہاں روح کے کنیکشن ملتے ہیں، روح کے بھٹکے ہوئے لوگ، دنیا کے مصیبتوں علم کے مارے ہوئے لوگ جب اللہ والوں کے آستانے میں پہنچتے ہیں تو ان کی روح کو تسکین ملتی ہے، اور جب روح کو تسکین ملتی ہے تو جسم کو خدا شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم حضور کے صدقے سے آپ تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب عطا فرمائے۔ آپ کو بہت مبارک ہو رمضان المبارک۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ایسے کئی ہزاروں رمضان آپ کی صحتیابی زندگی کے ساتھ آپ کو نصیب فرمائے اور آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے پوری دنیا میں عقیدت مند ہیں، میرا پیغام یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم اہل زمین پہ رحم کرو، خدا راضی ہوگا عرش بری پر۔ اگر تم اہل زمین پر لوگوں سے رحم اور محبت کی بات کرو گے، یقین کرو رب عرش بری پر تم پہ راضی اور مہربان ہوگا۔ اللہ کریم در حضور غوث پاک کے وسیلے سے آپ سب بیماروں کو شفا کلی نصیب عطا فرمائے اور آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے، اور آپ کے دکھوں اور دردوں کے اندر بات یہ ہے گھٹایا نہ کرو بڑھایا کرو۔ گھٹانے اور بڑھانے میں فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے عقیدوں کو بڑھایا کرو۔ گھٹانے کا مقصد یہ ہے، شیطان تو اصل سے دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی
کسی درد میں چلا جائے، کسی تکلیف میں چلا جائے، اس لیے در درویش پر جب آتے ہو تو ان شیطان کے وسوسے ڈالنے والے لوگوں سے بچا کرو، ان کی کہانیوں اور کہاوتوں سے بچا کرو۔ بات اتنی ہے، جب تک کسی درخت کی جڑیں نہیں ہوں گی اس وقت تک اس کا تنا نہیں ہوگا، اور جب تنا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے اوپر شاخیں نہیں ہوں گی، اور جب شاخیں نہیں ہوں گی اس وقت تک اس کے اوپر پھل پھول نہیں ہوں گے، جب پھول نہیں ہوں گے اس وقت تک پھل نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار رحمت اللہ علیہ کے دربار کے سامنے لکھا ہوا شجرہ، اس کی جڑیں کہاں سے، شاخیں کہاں گئی، اور پھر کتنی کائنات میں لوگوں نے اس کا پھل کھایا۔ یہ ہوتا ہے در مرشد۔ صرف کہانی سنانے کے لیے آنکھیں بند کر کے میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے، یہ زندگیوں کو برباد کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں ہمیں تکلیف ہے، ہم وہ نہیں کہ آج یہاں بیٹھے اور 10 دن کے بعد کہیں اور چلے گئے، نہیں، مجھے 20 سال ہو گئے تاریخ راتوں کو یہاں جاگتے ہوئے، 20 سال ہو گئے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہوئے، 20 سال ہو گئے ان درد و ستم کے ستائے ہوئے لوگ جن کی آنکھوں کے اندر سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جب وہ دربار عالیہ بلاوڑا شریف پہنچے تو پھر خوشی سے ان کے چہرے دیکھے نہیں جا سکتے تھے۔ میں پچھلے ہفتے یہاں بیٹھا ہوا تھا، بہت تیز موسم بارش کا تھا اور تقریباً 3:30 کا ٹائم تھا، تو ویل چیئر جس طرح اوپر بیٹھے ہوئے ایک فیملی میں نے دیکھا تو ایک باپ آنکھوں کے اندر آنسو، میں نے اسے پوچھا، کہتا ہے سرکار مجھے 10 گھنٹے سے اوپر ہو گئے انتظار کرتے ہوئے آل رسول ہوں، یہ میری بیٹی ہے، یہ 3 سال سے معذور ہے، یہ 7 کلاس میں 7ویں کی کلاس میں پڑھتی تھی، اب ایک قدم نہیں ہلا سکتی، میں آیا ہوں۔ میں نے جب ایک بار اس کی طرف دیکھا میں نے کہا، وہ کہتے ہیں حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہ کی تانا دیں گے بدھ کے مسلم کو ان کا خدا کوئی نہیں۔ کہتا ہے میں چلا ہوں مظفر آباد سے، تو کہنے لگے اس بچی کو لے کر اس تیز و تند بارش میں جا رہے ہو، پتہ نہیں کب واپس آؤ گے، تو پھر اتنی تکلیف کاٹ کر آ رہے ہو۔ تو جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا، اے رب بھیجنے والا بھی تو ہے اور شفا دینے والا بھی تو ہے، کوئی تیری اجازت کے بغیر موسم خزاں میں پیلا پتا بھی گر نہیں سکتا۔ بس یہ دعا کر کے میں نے اسے پھونک ماری، اس نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر ایسے چلی جیسے کبھی ویل چیئر پہ بیٹھی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار، حق بادشاہ سرکار، مرکزی دربار عالیہ بلاوڑا شریف، بس ابھی اسی بات پہ وہ کہتے ہیں میری مشتاقی کی کیا ضرورت ہے میرے حسن بانی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی، بس منزلیں قدموں کی ختم ہو گئی ہیں، منزلیں بیٹھنے اور گاڑیوں کا سفر ختم ہو گیا، اب ایک منزل ایسی شروع ہے جو دل کی منزل ہے۔ اس دل کی منزل کو آپ سمجھا دیں کہ جس رب نے ہمیں بھیجا ہے وہ رب ہمیں ضرور یہاں سے شفا دے گا، پھر ہم کبھی خالی یہاں سے لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ آج اس دل کو سمجھا لیں، 1000 وسوسے سے میرے مرشد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ گمان والا عقیدے والا شخص خالی درویش سے نظر سے گزر جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس عقیدے سے، اس محبت سے اپنے آپ کو دم کرایا کرو کہ ہاتھ اٹھے نا تو شفا ہو جائے، بیماری چل جائے۔ اس طریقے سے اللہ کریم آپ کو شفائی کلی نصیب عطا فرمائے۔ جہاں کہیں آپ میری سماعتوں کی نظر آواز سن رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اور دم اور دعا سے قبل وہ روح کا رشتہ جو بڑا مضبوط اور بڑا محبتوں والا ہے، بڑا پیار والا ہے، جو نہ ٹوٹے گا نہ بکھرے گا، محشر کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا۔ اگر آپ نے اس سے کوئی دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے بسلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے،
या मुरीद होना चाहता है तो बस वो एक लम्हे के लिए अपना दायां हाथ खड़ा कर दे ताकि उसकी निस्बत हो जाए। ये निस्बतों का रिश्ता सूफी सफ़ा हजरत क़िबला आलम पीर मुसन्निफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर इतनी खूबसूरत दरगाह पर बैठे हुए अगर जिसने बैत होना है वो अपना दायां हाथ में इस तरह ताकत है दे कि किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ है। और याद रखें इस हाथ की निस्बत क्या है, हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। वो कहते हैं या ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा। आप देखें ये हुजूर गौसे पाक का फैज़ है। बस नमाज पढ़ें और ये बरकतों वाला महीना है, इसमें सारी चीज़ों को छोड़ें, सब कुछ को छोड़ें, दुनिया के तमाम ख्यालात को छोड़ें, सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें, नमाज पढ़ें, कुरान की रमज़ान में तलावत फरमाएं, अपने दिलों के अंदर नरमी बरतें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, गरीबों का ख्याल रखें, आस पास के पड़ोस का ख्याल रखें, रंजिशें और नफरतें धो लें। आप यकीन करें कि अगर इस रमज़ान में आप एक दूसरे के लिए नफरतें और रंजिशें धोएंगे तो मैशर वाला रब अर्श पे आपकी तकदीर बदलता रहेगा। इसलिए मोमन की पहचान ये होता है, मोमन इंतहाई शफीक होता है, बड़ा मेहरबान होता है, उसके लफ्ज़ किसी को चुभते नहीं बल्कि उसके लफ्ज़ टूटे हुए दिलों को सहारा देते हैं। अल्लाह करीम हमें वो ज़बान अता फरमाए जिससे किसी को दर्द न हो बल्कि किसी के लिए मोहब्बत का पैगाम हो। बस इसी बात से बस आपको इंशाअल्लाह ताला दम होगा। वो कहते हैं कि इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहद में भी उजाला होगा। अल्लाह करीम हुजूर के सदके से आपकी दुनिया और आखिरत भी दुरुस्त फरमाए। नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, जितना हो सकता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दरूद और सलाम पढ़ें। बस अपने अपने सरों पर हाथ रख लें ताकि जहाँ तक आपकी समातों की नज़र जा रही है एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रख लें सर के। और इस नीयत से, इस इरादे से बड़ी तकलीफ होती है उन लोगों को जो लोगों को तकलीफ देते हैं और यहाँ आकर एक फूंक से लोग शफा पा जाते हैं। बात यह है जहर पिलाना तो आता है लेकिन शहद पिलाना किसी किसी के नसीब में होता है। इस दरवाजे से हमेशा खैर ही और रब का करम ही बढ़ता रहता है। बस अपने अपने सरों पर हाथ रख लें ताकि दम और दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए। एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रख लें ताकि आप सभी लोगों को दम हो जाए। जहाँ कहीं भी आप मेरी आवाज़ आपकी समातों की नजर जा रही है आप सर पे हाथ रखें ताकि दम हो जाए। अब दूसरे दम के लिए जो मरीज हैं, व्हील चेयर पे हैं या छोटा बच्चा है या जिगर में, गुर्दे में, मैदे में जहाँ दर्द और तकलीफ है वहाँ एक हाथ रख लें। मरीजों का करीब के लोग जो हैं रुफका हैं वो उनका सर पकड़ लें ताकि दूसरा खुसूसी दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए अब आराम से को मरीज घर में है, इतने देर से आप इंतजार कर रहे हैं, हजारों माइल फैसला तय करके यहाँ सैकड़ों माइल पूरी दुनिया से लोग आते हैं
اپنا فون نمبر ملا لیں اور جو گھر میں مریض ہے اس کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لے، یا قریب کا کوئی سر کا بندہ بیٹھا ہوا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کو دم ہو جائے، یا کوئی چیز آپ دم کروانے کی نیت سے لائے ہیں، پانی، تصویر، کوئی بھی چیز ہے آپ کے پاس 1-2 منٹ ہے، آرام سے اسے اوپر کیجیے، جو چیز آپ دم کروانے کی نیت سے لائے ہیں تاکہ وہ چیز دم ہو جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے، اور دعا کے بعد جو ویل چیئر پہ لوگ ہیں، اسٹیچر پہ مجبور ہیں، ان سے انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی، پھر آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بس اوپر کیجیے جو چیز آپ دم کروانے کی نیت سے لائے۔ اوپر کیجیے گا۔ ابھی دعا کے لیے تیار ہو جائے، دعا ہے رب کعبہ سے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے۔ اے اللہ جو مراد دے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے مراد کو پورا فرما دے۔ دعا ہے رب کعبہ سے جب ہمارا اس دنیا سے گزر ہو، ہمارے زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ، اور قبر میں سرکار دو عالم کی زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ تمام پریشان حالوں پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرما دے، تمام کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ اے اللہ صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار کی اس مبرکت جگہ کے وسیلے سے آنے والے ظاہرین پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرما دے، اور ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ نبی جو حاجت ہے دل میں رکھیں، میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں، ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ آمین 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 آمین